हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैल्सीवर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू स्टोरी। ये कहानी है इंतकाम और दगाबाजी की, जहां भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन गया। इस दफा किरदार बदलेंगे, चेहरे मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर सिर्फ साजिश होगी। कहानी के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स रस्सी से जकड़ दिया गया है और उसके जिस्म पर आग लग चुकी है। आग की लपटें उसके इर्द गिर्द भड़क रही हैं, लेकिन उसके आसपास खड़े कमांडर्स और लीडर्स बेहिस होकर तमाशा देख रहे हैं, जैसे जुल्म का ये मंजर उनके लिए सिर्फ एक खेल हो। हर चेहरा या तो तकब्बुर में डूबा हुआ है या बेरहमी का नंगा नाच कर रहा है और ये कहता है कि आखिर ये सब शुरू कब हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कब दर्द, गुस्सा और नफरत ने मेरी हर सांस को गिरफ्त में ले लिया। धोखे में डूबे हुए कैरेक्टर का नाम ग्लेन है और ग्लेन से क्वीन कहती है, अगर तुम ब्लैक ड्रैगन को शिकस्त देते हो ग्लेन, तो मैं तुमसे शादी करूंगी, ये मेरा वादा है। ग्लेन सोचता है कि ये जुल्म और दर्द सह रहा हूँ, क्या ये इसी वजह से था। ही हमारे साथ दिखाते हैं कि ग्लेन, जो कि एक निडर, बेखौफ, हिम्मत वाला और बहादुरी से वहशी खूनी ब्लैक ड्रैगन को शिकस्त देता है और ग्लेन के सामने घुटने टेक देता है। ये देख के सारे सिपाही जिंदाबाद ग्लेन के नारे लगाते हैं और अपनी बेहद खुशी का इजहार करते हैं। तभी जुल्म में गिरफ्त ग्लेन सोचता है, क्या ये सब, ये दर्द, ये जुल्म इसी वजह से हुआ। इस जीत की वजह से किंगडम में खुशी का माहौल होता है। तभी दो लोग आपस में कहते हैं, क्या आप जानते हैं पिछले 100 साल से कोई भी ब्लैक ड्रैगन क्वीन को नहीं हरा सका। तभी दूसरा आदमी कहता है, ग्लेन कुछ और ही है, उसका मुस्तकबिल रोशन है, डर और ताकत से भरी हुई। तभी क्वीन एक शराब का ग्लास लेकर ग्लेन के पास आई और कहा, मुबारक हो जीतने वाले को। ग्लेन कहता है, मैंने कहा था अगर मैं जीत गया तो क्वीन के साथ एक ड्रिंक पीऊंगा, और ये वही था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। तभी क्वीन कहती है, हाँ मुझे याद है, इस ड्रिंक के साथ तुम्हारा ख्वाब सच हो जाएगा। तभी ग्लेन शाही ग्लास से एक घूंट पीता है। अचानक ग्लेन के हाथ से ग्लास गिर जाता है और साथ ही वो भी गिर जाता है। वो कहता है, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है, और फिर क्वीन के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। तभी कमांडर गुस्से में कहते हैं, हमने ग्लेन को घेर लिया है, जिन्होंने नाइट्स को भड़काया और बगावत शुरू करने की कोशिश की। एक नाइट हैरानी से कहता है, रुक जाए, कैप्टन ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी क्वीन गुस्से में तलवार उठाते हुए और आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ग्लेन का दोष तय हो चुका है, जो भी उसका डिफेंस करेगा उसे मार दिया जाएगा। और ग्लेन घुटने के बल गिरते हुए, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए, उसका चेहरा गम और शर्म से भरा हुआ होता है। कमांडर मुस्कुराहट के साथ दिलचस्प तरीके से देखते हुए कहते हैं, देखो किस तरह ये नीच अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। ग्लेन को नाइट्स ने घेर लिया है, उनकी लंबी तलवारों की डार उसकी तरफ मुड़ गई है, जैसे हर एक तलवार का जख्म उसकी रूह पर गहरा असर डाल रहा हो। तभी ग्लेन सोचता है, क्या ये जुल्म मेरे साथ इस वजह से हुआ। तभी हम उस लम्हे पर पहुंचते हैं जहां ग्लेन को रस्सी से बांधकर उसे आग से जलाया जा रहा होता है। आग के शोले उसकी जिल्द को जला रहे हैं और वो दर्द और गुस्से में कहता है, हा हा हा, मैं बगावत कर रहा हूँ। लोग गुस्से में पत्थर उस पर मारते हुए उसकी तरफ देखते हुए ताना मारते हैं, देखो तुम्हें, तुम एक गद्दार हो, सिर्फ नाइट होने का घमंड मत रखो। ग्लेन आग से जलते हुए गुस्से से
चिल्लाता ہے اپنی آنکھوں میں شدت کے ساتھ، میں پوری دنیا کو برباد کر دوں گا سالے غدار۔ تب ہی ہم ایک منظر دیکھتے ہیں جہاں کلین کی باڈی سے آگ لگ گئی تھی اور لگتا ہے کہ اس کا بدن بالکل جل گیا ہے۔ آگ کے شعلے اس کی جلد کو چونے کے بعد بس کالی چارہ چھوڑا گیا ہے۔ تب ہی ایک خوبصورت اور طاقتور لڑکی جو ایک میجیشین ہوتی ہے اپنے قدم اس جگہ کی طرف بڑھاتی ہے جہاں کلین کو جلایا گیا تھا اور وہ کہتی ہے یہ سب صرف ایک جھوٹ تھا، سب ایک دھوکہ تھا، بیچارہ روح جو اپنی زندگی کھویا سپنوں اور بھرموں میں۔ اس لڑکی کا ہاتھ اٹھتا ہے اور وہ اپنا میجک استعمال کرتے ہوئے ایک چمکتی ہوئی پنک اورا نکالتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے لیکن اب اس کی کوئی اہمیت نہیں، جادو کا دور بس اب آنے والا ہے، تمہارا وقت گزر گیا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شاطر انداز میں آگے کہتی ہے میں تمہیں ایک اور موقع دوں گی، تمہیں پھر سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا۔ وہ اپنا اسپیل بولتے ہوئے میجک کا استعمال کرتی ہے اور کہتی ہے ڈارک میجک آرٹیفیکٹ پلس رنگ آف فیٹ، اور پھر کلین کا جسم پنک اور بلو اورا سے گھرا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی نئی زندگی میں جنم لیتا ہے، لیکن جب وہ جنم لیتا ہے اس کا آدھا چہرہ اور بدن جل چکا ہوتا ہے، جیسے پرانی درد کی کہانی اب بھی زندہ ہو۔ کلین غصے میں اپنی چاٹی کو تھوکتے ہوئے پرانی زخموں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس دنیا کو برباد کر دوں گا سالے، سب کو مٹی میں ملا دوں گا۔ 3 سال بعد کلین ایک شاہی گھر کے چھت پر بیٹھا ہوتا ہے اپنی پرفیکٹ آرمر میں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے بہت بور ہو گیا ہوں، کچھ انٹرسٹنگ کرنے کو نہیں مل رہا۔ اسی وقت نیچے سے شہریوں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، شور، بحث، ڈر اور تنگی۔ کلین کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکتی ہے اور وہ خوشی سے کہتا ہے کیا یہ کھیل کا وقت ہے؟ وہ اپنی چھت سے نیچے کود پڑتا ہے اپنی آنکھوں میں شیطانی چمک کے ساتھ اور کہتا ہے بھاگ مت جانا جب تک میں نہ پہنچوں۔ اس وقت کچھ نائٹس آ کر غصے میں کہہ رہے ہوتے کمانڈر کا حکم ہے، جلدی سے ہتھیار دے دو سب۔ شہریوں میں بے چینی بڑھ جاتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہتھیار دے دو نہیں تو ہم سب مر جائیں گے۔ تبھی ایک چھوٹی سی بچی جو پنک بال والی تھی ڈر سے کانپ رہی ہوتی ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت تلوار تھی اور نائٹ اس کی طرف بڑھتا ہے تمہارے پاس کچھ خاص چیز ہے نا؟ بچی ڈر سے کانپ کر کہہ رہی ہوتی ہے پلیز یہ میری ماں کی تلوار ہے، یہ کوئی پیسہ نہیں ہے، بس ایک یاد ہے۔ نائٹ کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ تلوار نکال کر غصے میں کہتا ہے یہ لارڈ کا حکم ہے، ہتھیار دے۔ بچی کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تلوار کو اپنے دل کے پاس چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں یہ میری ماں کی دی ہوئی تلوار ہے، میں نہیں دے سکتی۔ نائٹ اس کا چہرہ دیکھتا ہے، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو مر جا۔ بچی اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ دیتی ہے کیا میں سچ میں مر جاؤں گی؟ نائٹ اپنی تلوار سے چھوٹی بچی پر حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے کوئی اس کی تلوار روک لیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ نائٹ کا غصہ جیسے آگ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے اور وہ غصے میں چلاتا ہے کون تھا جو یہ کیا؟ تب ہیرو کی طرح کلین چھت پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے اپنی پوری شجاعت کے ساتھ، اس کی آنکھوں میں ایک جلتی ہوئی آگ اور چہرے پر تیز مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کا ماسٹر آف کورس۔ سب شہری خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہے شیرو، وہ جو گندی نائٹ کا آرڈر ہے اس کو سزا دیتا ہے، ہم بچ گئے۔ نائٹ کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی انگلی کلین کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تجھے مرنا ہوگا، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو ہم تجھے رحم نہیں دکھائیں گے۔ کلین اپنے چہرے پر ایک موقری برائی مسکراہٹ لاتا ہے اور کہتا ہے اوہ
کتنا ڈراونا۔ نائٹ غصے میں چلاتا ہے اور اپنے نائٹس کو حکم دیتا ہے اسے پکڑو اور اس کا خون پی لو۔ 4 نائٹس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کلین کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن کلین اپنی ہیروئزم کے ساتھ انہیں ایک کے بعد ایک ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ کلین کا خوبصورت چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوتا ہے لیکن اس کی پیاری آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس کی پرانی طاقت اور ہمت کو دکھاتی ہے۔ تب ہی چیف نائٹ غصے سے کلین کی طرف بڑھتا ہے اپنی تلوار کے ساتھ جیسے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کلین پر حملہ کرنے والا ہو۔ وہ چیختا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کلین کی آنکھوں میں ایک گہری چمک ہوتی ہے۔ اس کی طاقت اور ہمت دیکھتے ہوئے وہ سپیڈ میں اس کا ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے ایک ہیرو کی طرح اور کہتا ہے تم سب کے ہتھیار چھپانے کے لیے میجیکل ٹولز کے ٹکڑے چرا رہے ہو۔ نائٹ پریشانی کی حالت میں آتا ہے جیسے وہ سمجھتا ہو کہ وہ نہیں جیت سکتا۔ وہ غصے سے کہتا ہے ڈیم اٹ، میں ہار نہیں سکتا۔ تب ہی کلین اپنی پوری طاقت سے ایک زوردار لات نائٹ کے پرائیویٹ پارٹ میں مار دیتا ہے۔ نائٹ زور سے چیختا ہے اوگ اور اپنے گھٹنوں پہ گر جاتا ہے لیکن کلین اپنے ہاتھ اس کے سر پہ رکھتا ہے اور اپنے چہرے پہ ایک طاقت بھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ایک مرد کی طرح جینے کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سارے نائٹس اپنے آرمر کو چھوڑ کر اپنی دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے بیکار دن، جیسے ہم شیروں کے اگینسٹ جیت سکتے ہیں۔ تب چھوٹی سی بچی کلین کے پاس آتی ہے، اپنے آنکھوں میں شکریہ کے آنسو کے ساتھ کہتی ہے شکریہ شیرو۔ کلین اس کی طرف مڑ کر کہتا ہے شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، بس ایک انصاف پسند چور ہوں۔ پھر کلین اپنے آس پاس کے سبھی سٹیزنز کو دیکھتے ہوئے اپنے جذبات میں گھمنڈ اور شکتی لاتے ہوئے کہتا ہے سن لو، جو کچھ بھی ان لوگوں نے چھوڑا ہے وہ سب تمہارا ہے، جو چاہے لے لو۔ ہر کسی کے آنکھوں میں امید اور خوشی کی چمک آتی ہے اور وہ سب مل کر چیئر کرتے ہیں شیرو شیرو شیرو۔ اور آخری میں ہمیں چیف نائٹ دکھائی دیتا ہے جو غصے سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دانت پیستا ہوا دار اور غصے بھر لفظوں میں کہتا ہے شیرو تم بس رک جاؤ۔ آدھی رات کا وقت ہے، چاند پوری شدت سے چمک رہی ہے۔ شہر کے سب سے اونچے چھت پر ایک کلین بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چمکتی چھوٹی سی میجیکل تلوار ہے۔ کلین تھکے ہوئے لہجے میں تلوار کو دھیرے دھیرے گھماتا یار کتنی بوریت ہے۔ تبھی ایک خوبصورت سی میجیشن چھت کے کونے پر نظر آتی ہے، اس کے کپڑوں میں ہلکی ہلکی روشنی چمک رہی ہوتی ہے۔ میجیشن مسکراتے ہوئے کہتی ہے اتنے لوگوں کا تمہیں عزت سے دیکھنا بھی تمہاری بوریت دور نہیں کر سکتا۔ کلین اچانک سے سیدھا ہوتا ہے، آنکھوں میں ایک تھک چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کہتا ہے مجھے ان کی عزت سے کیا لینا دینا، جب تک مجھے مزہ آ رہا ہے بس وہی کافی ہے۔ میجیشن آسمان کی طرف دیکھتی ہے جیسے پرانی یادوں میں کھو گئی ہو۔ میجیشن دل سے کہتی ہے سوچتی ہوں وہ نائٹ جو جنگ کے میدان میں طوفان بن جاتا تھا اب عام لوگوں کے لیے اتنا نرم دل کیوں بن گیا ہے۔ کلین غصے سے اپنی چھوٹی میجیکل تلوار کو چھت پہ دے مارتا ہے، تلوار چھت پر آواز کے ساتھ گرتی ہے۔ کلین غصے میں کہتا ہے کیا تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ میجیشن جلدی سے نرم ٹون میں کہتی ہے کبھی نہیں، میں کبھی بھی ایک نائٹ کنگ کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ کلین دھیرے سے اپنا ماسک اتارتا ہے، اس کے چہرہ اداسی سے بھرا ہوتا ہے، آنکھوں میں پرانی یادوں کا بوجھ ہو۔ کلین درد بھری آواز میں کہتا ہے نہیں، لیکن اب میرا مذاق اڑانا بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، میں ہوں بھی کیا اب۔ کلین چاند کی طرف دیکھتا ہے، اس کی آواز میں ٹوٹتا ہوا فخر چھپا ہوتا ہے۔ کلین ہلکے سے ہنس کر بولتا ہے وہ نائٹ کنگ جو اب ہوا کرتا تھا اب وہ مر چکا ہے، غداری کے الزام میں سزائے موت مل چکی ہے۔ میجیشن
تھوڑا آگے بڑھتی ہے اور بہت پیار سے اپنا ہاتھ کلن کے سر پہ رکھتی ہے۔ اس کی آواز میں تسلی ہوتی ہے۔ میجیشن نرمی اور ہمت کے ساتھ کہتی، لیکن تم تو ابھی بھی زندہ ہو کلن۔ جب تک سانس چل رہی ہے امید بھی زندہ ہے نا؟ کلن کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو کی چمک ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ سین دھیرے دھیرے چاند کی روشنی میں فیڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ کلن اب میجیشن کی طرف دیکھتا ہے اور اسے نام سے پکارتا ہے، میسس، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ میسس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور نرمی اور ٹھنڈے لہجے میں کہتی ہے، کیا کوئی برا ہے اگر کسی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ کسی کو اپنی تقدیر سے لڑتے ہوئے دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے نا؟ کلن ایک لمحے چپ رہتا ہے، پھر حقیقت میں ڈوب کر کہتا ہے، جو بھی ہو شاید یہی میری تقدیر ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک میسس پیچھے سے آ کر اس سے پیار سے گلے لگاتی ہے۔ اس کی آواز میں درد مٹانے والی تسلی ہوتی ہے۔ میسس اس کے کان کے پاس دھیرے سے کہتی ہے، کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، چاہے تم کچھ بھی کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے ہی پل ہمیں ایک شاندار لنڈ کیسل دکھائی دیتا ہے۔ کیسل کے اندر ایک رائل چیمبر ہے۔ ایک بھاری جسم کا پہلوان جیسا آدمی لارڈ آئزن شاہی تخت پر بیٹھا ہے۔ دو خوبصورت لڑکیاں اس کے دونوں طرف بیٹھی ہیں۔ ایزن کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک نائٹ جس کا نام جیمز ہے سجدے میں گرتا ہے۔ جیمز نیچے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لارڈ آئزن، میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، ہم اس چور کو سنبھال نہیں سکتے۔ ایزن غصے سے اپنا شراب کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے۔ گلاس چنک کر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایزن کی آواز چیمبر میں گونجتی ہے۔ دہشت بھری گونج میں لارڈ آئزن کہتا ہے، چپ رہو، اتنے آدمیوں کے باوجود تم لوگ ایک چور کو بھی نہیں پکڑ پائے، نکمے۔ جیمز کانپتے ہوئے ڈر کے مارے بولتا ہے، معاف کیجیے لارڈ۔ دو لڑکیاں جو ایزن کے ساتھ ہوتی ہیں ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایزن اپنے تخت سے اٹھتا ہے، ایک بھیانک سے روپ لے کر جیمز کی طرف بڑھتا ہے۔ لارڈ آئزن پھر کہتا ہے، جیمز، میں تمہیں کتنی بار موقع دیا، ہر بار تم نے مجھے صرف شرمندہ کیا، جبکہ شیرو صرف ایک ہیرا واپس نہیں لایا بلکہ ہماری فائر پاور بھی تباہ کر دی۔ ایزن زمین پر مکہ مارتے ہوئے چیختا ہے۔ لارڈ آئزن غصے میں کہتا ہے، تم سے چھٹکارا کیسے پاؤں؟ جیمز الجھتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، ایک موقع اور دیجیے لارڈ، اس بار میں شیرو کو ضرور پکڑوں گا۔ ایزن آنکھوں میں غصہ لے کر گھورتا ہے اور کہتا ہے نراش ہو کر، اس بار تم نے مجھے پوری طرح نراش کر دیا ہے۔ ایزن ایک اشارہ کرتا ہے اور دو شاطر نائٹس کین اور بیری جھک کر اس کے سامنے آتے ہیں۔ لارڈ آئزن کہتے ہیں، کین، بیری، ایک جال بچھاؤ اور شیرو کو زندہ پکڑو، اب اور کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی۔ کین اینڈ بیری ایک ساتھ گھٹنوں پر کہتے ہیں، یس سر۔ ایزن اپنی تلوار جیمز کی طرف کرتا ہے، اس کا لہجہ ٹھنڈا اور فیصلہ بھرا ہوتا ہے۔ لارڈ آئزن پھر تیز آواز میں کہتے ہیں، اب سے تم نائٹ کیپٹن نہیں رہے، اب صرف ایک عام سپاہی کی طور پر کام کرو گے، سمجھے؟ جیمز سر جھکائے کہتا ہے، یس لارڈ۔ میسس سیریس ٹون میں کہتی ہے، رنگ آف فیٹ کی پروفیسی کے مطابق جب میجیکل آرٹیفیکٹ وائلٹ فلیم بلیڈ کے فریگمنٹس دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو لنڈ کیسل پہ ایک بڑا تباہی کا سایہ چھا جائے گا۔ کلن ٹھنڈے لہجے میں تھوڑا سرکاسٹکلی کہتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا تو نہیں؟ کیا تم واقعی سمجھتی تھی کہ میں نے جسٹس کے لیے رائٹس تھیف بننا چوز کیا؟ میں کبھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ میسس ہلکا سا مسکرا کے کہتی ہے، اچھا ہوا جان کے۔ اچانک شہر سے شور مچتا ہے۔ کلن کڑا ہوتا ہے اریٹیٹڈلی، پھر سے کچھ کرنے آئے ہیں؟ کبھی سیکھتے نہیں یہ لوگ، کل ہی تو ان کی دھلائی کی تھی۔ میسس کہتی ہے، لگتا ہے اس دفعہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔
کلین ہوا میں زبردست جمپ لگاتا ہے اور مسکراتا ہوا کہتا ہے مجھے کیا، پھر سے کچل دوں گا۔ ٹاؤن اسکوائر میں ایک نائٹ زور سے پنچ مار کے چھوٹی سی بلڈنگ توڑ دیتا ہے۔ سٹیزن غصے میں کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا گھر تھا، سالوں کی محنت برباد کر دی حرامی نے۔ جیمز دھمکی بڑے انداز میں کہتا ہے کیسل کے لارڈ کا حکم ہے، جو کچھ قیمتی ہے سب دے دو ورنہ سب کی لاشیں گرے گی، سونا دو، پیسے دو ابھی۔ جیمز ایک اولڈ مین کو زور سے لات مار دیتا ہے۔ اولڈ مین گر کے گھبرا کے کہتا ہے ابھی تو تم شیرو سے مار کھائی تھی، پھر آ گئے، شیرو مدد کرو۔ جیم اس کے سر پر پاؤں رکھ دیتا ہے۔ اولڈ مین کہتا ہے معاف کرو، میری مدد کرو۔ لوگ چیخنے لگتے ہیں شیرو آ گیا، شیرو آ گیا۔ شیرو آ کر جیمز کے منہ پہ ایک زبردست لات مارتا ہے، جیمز ہوا میں اڑ کے گر جاتا ہے۔ کلین ہیرو والی انٹری مارتا ہے اور کانفیڈنس سے کہتا ہے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ایک نائٹ چیلنجنگ ٹون میں کہتا ہے تو تم ہو شیرو؟ کلین مسکرا کے کہتا ہے بالکل، تمہارا سب سے برا خواب۔ نائٹ غصے میں پنچ بناتا ہے اور کلین کی طرف بھاگتا ہے۔ نائٹ چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھ سے پنگا، مر جا۔ کلین اس کا پنچ صرف ایک انگلی سے روک دیتا ہے۔ نائٹ حیرانی سے کہتا ہے یہ ممکن نہیں، میرا فل فورس سٹرائک اس نے روک لی۔ کلین مزے سے کہتا ہے کیا مزہ آیا؟ لڑائی اور انٹینس ہوتی ہے۔ کلین اپنی انگلی پر ایک پنک اورا لاتا ہے اور کہتا ہے تھوڑا زیادہ فورسفل ہو گیا ہے نا؟ زمین پہ زور سے پنچ کرتا ہے کلین۔ نائٹ دیوار تک جا کے ٹکراتا ہے۔ نائٹ زخمی حالت میں کہتا ہے یہ نائٹ والی پاورز اس کے پاس کیسے آئی؟ کلین سپر سپیڈ سے نائٹ کے پاس جاتا ہے، اس کے بالوں کو پکڑتا ہے اور اسے دیوار پر دھکا دیتا ہے اور ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے حیران ہو، میں صرف یوز نہیں کرتا، تم سے بہتر یوز کرتا ہوں۔ نائٹ ڈرتے ہوئے کہتا ہے تو ہے کیا؟ کلین اسے ایک زور کا مکہ دیتا ہے۔ کلین پھر سناٹے چھاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے میں کون ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بتاؤ تمہارے سپیریئر کا کیا حکم ہے، شہر بار بار لوٹ کیوں رہے ہو؟ نائٹ غصے اور ڈر کے درمیان میں کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، لارڈ آئسن نے مجھے سب کچھ دیا، میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ پھر کلین اپنا ماسک اتارتا ہے، چہرہ آدھا خوبصورت آدھا جلا ہوا۔ کلین اندر سے ٹھنڈا باہر سے خوفناک نظر آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے باس سے زیادہ ڈیمونک ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے نائٹ کا سر پکڑتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آگ ہوتی ہے۔ کلین تھریٹننگ ٹون، غصے سے آگ بگولا ہو کر بولتا ہے سچ سچ جواب دو ورنہ تمہارے ماں باپ، بیوی اور بیٹی کو ختم کر دوں گا اور تمہاری کھال اتار کر گلی کے کتوں کو کھلا دوں گا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ نائٹ کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا ہے۔ نائٹ ڈر کے مارے چیختا ہے اور کہتا ہے آل رائٹ، میں سب بتا دیتا ہوں، میرا امپلائر لارڈ آئزن ہے، وہ ایک میجیکل آرٹیفیکٹ کے فریگمنٹس ڈھونڈ رہا ہے۔ کلین حیرانی سے آرٹیفیکٹ؟ کلین اپنی گلوئنگ میجیکل تلوار نکالتا ہے، اس کی بلیڈ میں ہلکی سی وائلٹ فلیم جل رہی ہوتی ہے۔ وہ نائٹ کی طرف تلوار اٹھاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے یہ والی چیز۔ نائٹ شوق میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے بس ہاں یہی فریگمنٹ ہے وائلٹ فلیم بلیڈ کا۔ کلین ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے، پھر گیز ٹائٹ کر کے کہتا ہے اور کوئی آبجیکٹیوز، کچھ اور پلان ہے لارڈ آئزن کا؟ نائٹ ہچکچاتے ہوئے ڈر کے مارے لرزراتے ہوئے کہتا ہے کچھ بھی نہیں، قسم سے صرف یہ آرٹیفیکٹ ہی مقصد تھا۔ کلین سائلنس میں اسے گھورتا ہے، پھر ہیرو جیسے اپنا ماسک واپس پہنتا ہے۔ آواز میں کانفیڈنس اور وارننگ دونوں ہوتی ہے اور ایک پاورفل ٹون میں کہتا ہے آل رائٹ، اپنے آدمیوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، اگر دوبارہ اس شہر میں یہ حرکتیں کی تو اس دفعہ تم نہیں، تمہارا خاندان مرے گا۔ نائٹ جان بچا کے بھاگتے ہوئے کہتا ہے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ سین کے اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلین لنڈ کیسل کو گھور رہا ہوتا ہے، ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے۔ کلین اندر ہی اندر کہتا ہے لگتا ہے اس شہر میں امن زیادہ دیر
ٹکنے والا نہیں۔ لنڈ کیسل کے باہر لوگوں کا جھنڈ چوراہے پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رازداری سے کہتا ہے، سنا ہے ایک کمال کا بندہ ادھر آس پاس گھوم رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ آفیشلز کو ان کی کرسیوں سے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب ہی دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں مزاحیہ انداز میں، لوگ اسے رائٹ اسٹیو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے طریقے تھوڑے عجیب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے کاؤنٹ کے سر پہ پیشاب بھی کر دیا تھا۔ تب ہی ہمیں ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ اس نے گرین کلر کی ہوڈی پہنی ہوئی ہوتی ہے جس سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے اپنی ہوڈی اتارتی ہے۔ اس کی لائٹ اورنج ہیئر چمک رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں گہری گرین کلر کے ہوتے ہیں جو سپارکل کر رہی ہوتی ہیں۔ لڑکی نرمی سے کہتی ہے، اوہ نو بردر شیرو، میں بس پہنچنے والی ہوں، تم میرا انتظار کرنا، اوکے؟ پھر ہمارے ساتھ ایک بڑی کراؤڈ کے درمیان کلین نوابوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کی پریزنس فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کلین اپنی گلوئنگ میجیکل تلوار کی طرف دیکھتا ہے جس میں وائلٹ فلیم ہلکی سی چل رہی ہوتی ہے۔ کلین اندر ہی اندر کہتا ہے، وہ آدمی ایک کاؤنٹ، لگتا ہے آج کا شکار وہی ہے۔ تبھی اچانک کسی کی آواز کلین کے پیچھے سے آتی ہے، ذرا بلند اور پیار بھری ٹون میں، رک جاؤ بردر شیرو۔ کلین ایک دم رک جاتا ہے، حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر کنفیوژن ہوتی ہے۔ کلین اندر ہی اندر کہتا ہے، یہ آواز کون تھا یہ؟ کلین بھی کراؤڈ میں تھا۔ اچانک وہ لڑکی اس کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ سیدھا کلین پہ جمپ کرتی ہے، خوشی سے چیختی ہے، جوش سے کہتی ہے، آخر کار تم مجھے مل گئے۔ کلین پورا ہکا بھکا رہ جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور شوق سے کہتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی وہ لڑکی کلین پہ گرتی ہے، کلین چیختا ہے، آؤچ! لگتا ہے سر پہ لگ گئی۔ وہ لڑکی ہنس کے کہتی ہے، بردر تمہارا جسم بہت سافٹ ہے۔ تبھی کلین غصے سے کہتا ہے، ہو دی ہیل آر یو؟ ایک شریف آدمی کو دن کے اجالے میں تنگ کر رہی ہو؟ لڑکی آرام سے اٹھتی ہے۔ اس نے بھی کلین کی طرح آرمر پہنا ہوتا ہے، اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور پراؤڈلی کہتی ہے، میں ہوں جینیس نائٹ کیرول۔ مجھے سننے میں آیا ہے کہ بردر شیرو مصیبت میں ہے تو میں آ گئی۔ کلین منہ بنا کے کہتا ہے، سوری لیکن مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، گھر جاؤ۔ کیرول بچے جیسا کیوٹ فیس بنا کے اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے، سچ میں تمہیں میری بالکل بھی ضرورت نہیں، میں اتنی دور سے صرف تمہارے لیے آئی اور تم مجھے واپس بھیج رہے ہو، یہ تو بہت ظالم بات ہے، اور میں تو اتنی کیوٹ بھی ہوں۔ تو کلین ایک سگما بوائے سٹائل میں اس کو ہوا میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، گیٹ لاسٹ۔ کیرول زمین پہ گرتی ہے۔ کلین اپنے کپڑے جھاڑتا ہے اور غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا عجیب و غریب انسان سے پالا پڑا ہے۔ کلین آگے بڑھنے ہی والا ہوتا ہے، تبھی کیرول پھر سے واپس آ جاتی ہے۔ وہ کلین کو پاؤں سے پکڑ لیتی ہے اور ضد سے کہتی ہے، مجھے بھی رائٹ اسٹیو بننا ہے، مجھے بھی برے لوگوں کے ساتھ برا کرنا ہے۔ کیرول نے ٹاؤن کے بیچ میں تماشا بنا دیا ہے، کراؤڈ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کے چلاتی ہے، مجھے بھی رائٹ اسٹیو بننا ہے، مجھے بھی رائٹ اسٹیو بننا ہے۔ کلین غصے کے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب ٹاؤن کے بیچ میں مت چلاؤ پاگل لڑکی۔ پھر کچھ سوچ کر کے کہتا ہے، فائن، بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلو۔ کیرول شرارت سے کہتی ہے، پہلے بتاؤ کیا تم مجھے زبردستی لے جا رہے ہو؟ کلین اس کو ایک کونے میں لے جاتا ہے اور زور سے زمین پہ گراتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، تمہیں چاہیے کیا ہے آخر؟ کیرول اپنے آرمر کے ایک ہائڈن پاکٹ سے کچھ نکالتی ہے، ایک چھوٹی سی بوتل جو لٹرلی سٹنک کر رہی ہوتی ہے۔ کیرول ایکسائٹمنٹ میں کہتی ہے، یہ والی سٹنک والی بوتل میں نے حال ہی میں ڈیولپ کی ہے، اس کی سمیل اگر کسی نے لے لی تو 3 دن تک کھانا نہیں کھا پائے گا، میں اسے بردر شیرو کے ساتھ مل کے یوز کرنا چاہتی ہوں۔ کلین ترنت اپنے فنگر سے ناک بند کر لیتا ہے اور پیچھے ہوتا ہے اور ڈسکسٹڈ ایکسپریشن میں کہتا ہے، یہ لڑکی تو مجھ سے بھی زیادہ میسڈ اپ نکلی۔ کیرول بوتل کو کلین کی طرف ہلاتی ہے، چیخ کے
مذاق میں کہتی ہے آف کورس جب ایول کو پنش کرنا ہو تو سیریس ہونا پڑتا ہے، یہ اسمیل تم زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ کلین پہلے تو کنفیوز ہوتا ہے لیکن پھر اس کی آنکھوں میں تھوڑا تھرل آتا ہے، تھوڑا اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ ساؤنڈز کائنڈ آف فن۔ تبھی وہ کیرل کو گلے سے جنٹلی ریپ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کو اپنے قریب لاتا ہے۔ کیرل شوق میں ریڈ ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل سکتی ہو لیکن رائڈر اسٹیو بننے کے بجائے میں تمہیں سکھاؤں گا کتنا مزہ آتا ہے برے لوگوں کو تنگ کرنے میں۔ کیرل لٹرلی جمپ کر لیتی ہے، سپر ہیپی ہو کے چیختی ہے یے! دونوں ساتھ ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کلین بولتا ہے سنو اب ہم لارڈ ایزن کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یہ ہے ہمارا مشن، کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایکسائٹنگ نہیں لگ رہا؟ کیرل فل ہائپ میں کہتی ہے ساؤنڈز فن۔ دوستو یہاں پر یہ چیپٹر ہوتا ہے ختم۔ اگر مزہ آیا تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور نیچے کمنٹ کرو اگر تمہیں نیکسٹ پارٹ چاہیے، جلدی لے کر آؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اسٹے ہائپڈ۔